नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा 5 आपकी खिदमत में पेश है। इससे पहले के 4 पार्ट भी इसी व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में मौजूद है। अहबाब से मेरी गुजारिश है कि वक्त निकाल कर उसे बिल इस्तिआब समात फरमाएँ, और जो यहाँ सुनने से कासिर हूँ वो हमारे यूट्यूब चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पर भी सुन सकते हैं, वहाँ भी अपलोड कर दिए गए हैं। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम लोग करेंसी नोट के ज़कात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मेरी कोशिश ये होगी कि बात आपके जहन में अच्छी तरह रासिख हो जाए, मसले को आप अच्छी तरह समझ सकें। होता यूँ है कि लोग जब किताबों की तरफ रुजू करते हैं या उलमा से मसला पूछते हैं तो बसा औक़ात मुख्तसर जवाब होने की सूरत में लोग मसले को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ जाएं। जैसा कि अभी तक हमने सोने चांदी और माले तिजारत के हवाले से बात की, तो आज करेंसी नोट पर बात करते हैं। जो करेंसी नोट आपके पास मौजूद है, सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन करेंसी नोटें आपके पास मौजूद हैं, और वो इतनी है कि जिससे आप 613 ग्राम चांदी जो आसानी से 49,000 में मिल जाती है, अगर इतना माल आपके पास है तो उसका 40वां हिस्सा, जैसे सोने चांदी में आपने 40वां हिस्सा 2.5%, माले तिजारत में 40वां हिस्सा 2.5% दिया, ऐसे ही करेंसी में भी आपको 2.5% देना होगा। लेकिन याद रहे कि वो करेंसी चलन में होनी चाहिए, उसका रिवाज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो हमारे इंडिया में बैंड है पुरानी 1000 और पुरानी 500 की नोट या 2000 की नोट, तो अब वो किसी के पास अरबों खरबों की भी हो तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो चलन में नहीं है। और किसी के पास यूरो हो, पाउंड हो, दरहम हो, दिनार हो, रियाल हो, या किसी भी मुल्क का पैसा जो वहाँ चलन में हो और जो यहाँ पर मनी एक्सचेंज वाले लेते हैं और उसके बदले आपको पैसे देते हैं, तो ऐसी जितनी भी करेंसी आपके पास पड़ी हुई है सब पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और ज़कात वही 2 रुपए में 2.5 रुपये, 1000 रुपये में 25 रुपये, 10,000 में 250, लाख में 2500। अब इस हिसाब से आप जो है करोड़ों अरबों रुपए की ज़कात का हिसाब कर सकते हैं। अगर किसी शख्स ने बेटियों की शादी के लिए रकम जमा की और उनके नाबालिगी की हालत में उनको दे दिया, ठीक है, अब वो सोना है, चांदी है और बहुत रुपए पैसे हैं और उनको दे दिया, तो बच्चियों के बालिग होने तक उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। बालिग होने के बाद जब शर्तें पाई जाएंगी तो वो ज़कात वाजिब हो जाएंगी। अब आपने किसी के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी, रकम, और उसने वो खर्च कर दिया आपकी इजाज़त से, तब भी आपको ज़कात उसकी देनी पड़ेगी। अब यहाँ इंश्योरेंस की ज़कात समझिए, क्योंकि इस तरह के मसाइल अक्सर रमज़ान में लोग फ़ोन पर व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो बेहतर है कि ऑडियो समात कर लें, इंशाअल्लाह सारे जवाबात आपको मिल जाएंगे। इंश्योरेंस में जो रकम जमा की गई है, अगर वो रकम खुद निसाब को पहुंचती है या दूसरी रकम से मिलकर निसाब पूरा होता है तो उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन कौन से इंश्योरेंस की? अभी जो मेडिकल का इंश्योरेंस है या गाड़ियों का इंश्योरेंस है या फिर फ़ोन वगैरह का इंश्योरेंस करते हैं या कोई सामान आप लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसका, तो इन सब पर ज़कात नहीं है, क्योंकि इसका इंश्योरेंस आपको मिलता नहीं है। ठीक है, या तो वो चीज़ ख़राब होने पर रिपेयर होती है या एक्सचेंज होती है, ठीक है, या फिर साल भर में कुछ ना हो तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है। वो इंश्योरेंस पर ज़कात का हुक्म है जिसकी रकम आपको मिलती हो, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी, LIC वगैरह, जिसकी जिसके पैसे आपको मिलते हैं तो उस पर ज़कात होगी। अब प्रोविडेंट फंड पर ज़कात का मसला। प्रोविडेंट फंड जो है इसका मालिक मुलाजिम होता है, काम करने वाले को जो प्रोविडेंट फंड मिलता है इसका वो मालिक होता है। तो जब ये रकम जमा होना शुरू हो उसी वक्त से इस रकम की ज़कात भी हर साल फ़र्ज होती रहेगी। लेकिन अब इसमें इख्तियार ये है कि अगर इसका 5वां हिस्सा आपको मिल गया तो आप ज़कात दें, या फिर पूरी मिलने, अगर वो भी नहीं मिला और पूरी रकम इकट्ठे मिली तो फिर आप उसकी ज़कात अदा करें, लेकिन बहरहाल प्रोविडेंट फंड पे ज़कात होगी। बोनस पर ज़कात का हुक्म। बाज़ सरकारी इदारों में या प्राइवेट इदारों में
ملازمین کو سال کے آخری میں کچھ رقم بطور انعام دی جاتی ہے نا، محنتانہ دی جاتی ہے، ڈبل پگار دی جاتی ہے، جسے بونس کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا انعام ہے جس کو جس کو ہبہ کا مال کہتے ہیں۔ چنانچہ جب اس پر قبضہ ہو جائے اور وہ رقم یا دوسری رقم سے مل کر نصاب پورا ہو جائے یا تنہا اسی رقم سے نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب بینک میں جمع رقم کے تعلق سے، بینک میں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، اس میں یہ بات ہوتی کہ بھئی آپ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا گولڈ ہو یا سلور ہو، کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، ایکچول میں اکاؤنٹ کی تو دو ہی قسمیں، سیونگ اور کرنٹ، پھر اس میں بہت ساری حیثیتوں کے حساب سے، مراعات کے حساب سے، فیسلٹیز کے حساب سے اکاؤنٹ کو الگ الگ کھاتوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو آپ رقم رکھتے ہیں اصل میں وہ تو شرع کی نظر میں قرض ہے کہ آپ نے بینک کو قرض دیا ہے، امانت نہیں ہے۔ اگر امانت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ بینک اس کو استعمال نہیں کرتا، جیسے ہی آپ نے پیسہ ڈپازٹ کیا ہے بینک اس کو، لون والوں کو، ان کو دیتا ہے، ملازمین کی تنخواہ دیتا ہے، اپنے اخراجات پورے کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک فیسلٹی یہ ہوتی کہ آپ جب چاہیں جب اس کو ڈیبٹ کر لیں، کریڈٹ اپنا اے ٹی ایم کارڈ سے نکال لیں یا ڈرافٹ سے نکال لیں یا ڈی ڈی کے ذریعے نکال لیں، چیک کے ذریعے نکال لیں یا وہاں پہنچ کر سلپ بھر کر آپ بینک سے امیجیٹ اس کو لے لیں۔ تو بہرحال بینک میں جتنی رقم جمع ہے آپ کی، اس سب پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہاں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا 5واں حصہ مل جائے تب آپ زکوٰۃ دیں، تو معلوم یہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بینک میں آپ کی جتنی رقم جمع ہے، اگرچہ اس پر قرض کا شرع میں اطلاق ہوتا ہے کہ بینک والوں کو آپ نے قرض دیا ہے، لیکن وہ اس طرح کا قرض نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو بینک نہیں دے گا، آپ کو ٹائم دے گا کہ نہیں اب نہیں تب لینا آپ، بلکہ وہ اس طرح کا قرض ہے کہ آپ جب چاہیں جب ڈیبٹ کر سکتے ہیں، جب چاہیں جب نکال سکتے ہیں، جتنا چاہیں وڈرا کر سکتے ہیں۔ اے ٹی ایم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بینک میں جانے کے بعد پین کارڈ کے ذریعے آپ فارم فلپ کر کے پورا پیسہ نکال سکتے ہیں۔ تو بہرحال بینک میں جتنا پیسہ جمع ہے آپ کو اتنے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بسی کا مسئلہ بھی سمجھیے، ہمارے یہاں بسی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی بولی کی بسی، وہ تو حرام ہے، تو اس کے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے چٹھی والی بسی، اب بسی کو بعض لوگ کمیٹی بھی کہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں شاید اس کو کمیٹی کہتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ ایسا ہے جیسے 20 لوگوں نے مل کر 2 لاکھ کی بسی لگائی، 10,000 روپے کی، ٹھیک ہے، آپ نے 2 ہاتھ بھرے یعنی 2 ماہ بھرے، تو جو 2 ماہ آپ نے بھرا ہے آپ کو اسی کی زکوٰۃ دینی ہے۔ باقی کے جو 18 ماہ باقی ہے وہ اصل میں قرض ہے جو آپ کو بھرنا ابھی باقی ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہے۔ یا پھر مان لیجئے کہ فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ ہفتے میں ہی آپ کو بسی مل گئی، 3 ہاتھ بھرنے کے بعد پوری بسی مل گئی، 2 لاکھ روپے، ابھی بھرا کتنا آپ نے 30,000 اور زائد کتنا ملا 170، تو 170 کی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، 30 ہی کی دینی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 170 آپ کا قرض ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے، تو اس کو آپ تفریق کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں لاسٹ میں جب آپ کی بسی اٹھے گی، ایک دم لاسٹ میں، اور پورے 2 لاکھ ملے اور اس وقت آپ کا سال ختم ہو رہا ہو، تو آپ کو اس پورے مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب تک آپ کی بسی اٹھتی نہیں ہے اور جب جب آپ کا سال آتا ہے تو جتنے ہاتھ آپ نے بھرے ہیں اتنے ہاتھ کی ہی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب قرض اور زکوٰۃ کا مسئلہ، کسی پر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ اسے ادا کرتا ہے تو اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اگر نصاب باقی رہتا ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اب یہاں اس کو یہ سمجھے کہ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں، خواہ وہ قرض بندے کا ہو، جیسے قرض زر ثمن، یعنی کوئی چیز خریدی اور اس کا ایک ریٹ دونوں کے بیچ میں طے ہو گیا، کسی چیز کا تاوان، یا اللہ کا قرض ہو جیسے زکوٰۃ خراج، مثلا کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور 2 سال گزر گئے، زکوٰۃ نہیں دی، تو صرف پہلے سال کی زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے سال کی نہیں۔ پہلے سال کی زکوٰۃ اس پر قرض ہے، اس کے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا، لہٰذا دوسرے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ابھی آپ کسی قرض دار کی کفالت کر رہے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ بتا رہا ہوں، کہ جیسے مثال کے طور پہ زید بکر کو پال رہا ہے،
اب بکر نے کسی سے 1000 روپے قرض لیے اور زید اس کی پرورش کر رہا ہے، تو زید پر اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں کہ زید کے پاس اگرچہ روپے ہیں مگر بکر کے قرض میں مستغرق، وہ بکر کے قرض میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو جو قرض خواہ ہے، یعنی جس نے قرض دیا ہے، اسے اختیار ہے کہ زید سے مطالبہ کرے، اور روپے نہ ملنے کی صورت میں بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر کیس کر دے، اسے قید کروا دے۔ تو لہٰذا زید چونکہ بکر کی پرورش کر رہا اور بکر نے قرض لیا ہے، تو زید اگر بکر کے قرض کو مائنس کرتا ہے اور اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو زید پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کوئی شخص کسی کی کفالت کر رہا ہے، تو جو اس کی کفالت میں ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے اور اس سے مطالبہ ہو رہا ہے اور یہ اس کو پے کر رہا ہے، اور پے کرنے کے بعد اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا ہر طرح کا جو قرض ہے وہ زکوٰۃ میں رکاوٹ بنے گا؟ تو یاد رکھیں، جس قرض کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا اس جگہ اعتبار نہیں، یعنی وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ مثلا نذر، وہ کفارہ، وہ صدقہ فطر، وہ حج، وہ قربانی کہ اگر ان کے مصارف نصاب سے نکال لیں تو اگرچہ نصاب باقی نہ رہے زکوٰۃ واجب ہے، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اب کوئی سال گزرنے کے بعد مقروض ہوا، اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد قرض دار ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ قرض اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی میں مانع یعنی رکاوٹ ہوگا جب زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے کا ہو۔ اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد مقروض ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مہر کے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ لیں۔ عورتوں کا مہر عموماً مؤخر ہوتا ہے، یعنی ٹالا جاتا ہے، یعنی جن کا مطالبہ بعد موت یا طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے۔ مرد کو اپنے تمام مصارف یعنی اخراجات میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ مجھ پہ قرض ہے، اس لیے ایسا مہر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ جس کے ذمہ مہر ہو اس پر دیگر شرائط پوری ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی، یعنی اگر اس کے پاس نصاب ہے اور ساری شرطیں پائی جا رہی اور مہر دینا باقی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مہر ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ زکوٰۃ دے گا۔ اب عورت پہ اس کے مہر کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ مہر دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب محفل نکاح میں آپ جائیں گے تو جو فارم پہ ساری کارروائی ہوتی ہے، لکھا پڑھی ہوتی ہے، اس پہ یہ تفصیل درج ہوتی ہے۔ تو مہر ایک ہوتا ہے معجل، یعنی تنہائی میں جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا، سمجھے، اس کے ساتھ مشغول ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا۔ اور دوسرا ہوتا غیر معجل، جس کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر عورت کا مہر معجل نصاب کے بقدر ہو تو اس کا کم از کم 5واں حصہ جب اسے مل جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور غیر معجل، جس میں عام طور سے ادائیگی کا وقت طے نہیں ہوتا ہے، ایک میعاد لی جاتی ہے، ایک لمبا سا وقت لیا جاتا ہے، اس کا مطالبہ عورت طلاق یا شوہر کے موت سے پہلے نہیں کر سکتی، تو اس پر وصول کرنے کے بعد شرائط پوری ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ یعنی جب وہ عورت کو مل جائے اور اس کی ساری شرطیں پوری ہو جائے تب وہ عورت اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ یعنی بہرحال جب بھی اس کو مہر کی رقم مل جائے، ٹھیک ہے، معجل میں 5واں حصہ ملے یا پھر غیر معجل میں جب اس کو مل جائے، تو جب رقم اس کے ہاتھ آ جائے اور ساری شرطیں اس کی پوری ہو جائے تو عورت کو زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ اب کسی عورت کا شوہر مقروض ہو، یعنی قرض میں ڈوبا ہو، تو اس کے بیوی کے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ بیوی اور شوہر کا معاملہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی ایک کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی تیرا مال میرا مال، تیری چیز میری چیز، مگر زکوٰۃ میں معاملے جدا ہوتے ہیں۔ لہذا شوہر پر کتنا ہی قرض ہو، اگر عورت کے پاس سونا، چاندی، مہر کی رقم، روپے، پیسے، مال تجارت، کرنسی نوٹ وغیرہ موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں دیں گی، نہ شوہر بیوی کو دے گا، تو یہ ساری باتیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اچھا، قرض کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیں کہ جس کے ذمہ ہمارا قرض ہو، یعنی جس نے ہم سے قرض لیا، اگر وہ لاپتہ ہو گیا یا اس نے ہمارا مقروض ہونے سے انکار کیا کہ میں تو مقروض نہیں ہوں اور ہمارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے،
الغرض قرض کی واپسی کی کوئی امید نہ رہی تو اب زکوٰۃ واجب نہیں۔ پھر اگر خوش قسمتی سے اس نے لوٹا دیا تو ایسی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، جب ملا ہے اس پر سال پورا ہوا، شرطیں پائی گئی تو اب زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا، ایک آخری مسئلہ اس سلسلے کا، پھر انشاءاللہ ہم لوگ مصارف زکوٰۃ پر بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ یہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ وار بیان چل رہا ہے اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مال میں اگر کچھ کمی آ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ مال میں کمی کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک استہلاک، دوسرا تصدق، تیسرا ہلاک۔ تو استہلاک کیا ہے؟ یہ رقم ضائع ہونے میں خود بندے کا اپنا دخل ہو، خود کے عمل سے اس نے یہ کام کیا ہو، مثلا خرچ کر ڈالا، پھینک دیا، یا کسی مالدار کو تحفے میں دیا، یا کسی نذر یا کفارے یا کسی اور صدقہ واجبہ کی نیت سے صدقہ کر دیا۔ ان صورتوں میں اگرچہ سارا مال جاتا رہا مگر زکوٰۃ میں سے کچھ بھی ساقط نہیں ہوگا، مکمل زکوٰۃ دینی پڑے گی، جیسا کہ در مختار میں اس کی وضاحت ہے۔ جب کسی نے نذر کی نیت کر لی یا کسی اور واجب کی تو درست ہے، مگر زکوٰۃ کی ضمانت دینی ہوگی، یعنی اس پر زکوٰۃ بہرحال واجب ہے۔ آئی سمجھ میں؟ زکوٰۃ واجب ہوتے ہوئے اگر مال میں کمی واقع ہو جائے تو ایک صورت ہے استہلاک، یعنی خود سے مال کو ہلاک کیا، پھینک دیا، خرچ کیا، کسی کو ہبہ کر دیا، یا کوئی نذر پوری کی، کفارہ دیا، یا صدقہ واجبہ ادا کیا، تو اس کے بعد بھی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب دوسرا ہے تصدق، یعنی اگر مطلقاً صدقہ کر دیا یا کسی واجب یا نذر کی ادائیگی کی نیت کیے بغیر کسی محتاج مسلمان فقیر کو دے دیا تو تمام مال صدقہ کرنے کی صورت میں زکوٰۃ کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، جیسا کہ عالمگیری میں فتاوی ہندیہ میں ہے۔ جس نے تمام مال صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو اس سے فرض ساقط ہو جائے گا، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہے گی۔ اور کچھ مال صدقہ کیا تو اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، یعنی پورا نہیں صدقہ کیا، کچھ باقی رکھا تو اسے پوری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا ہے ہلاک، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے فعل کے بغیر تلف ہو جائے، یعنی اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس میں کسی طرح کا انٹرفیئر نہ ہو، اس کا چوری ہو گیا یا کسی کو قرض دے دیا، پھر وہ مکر گیا جس نے قرض لیا اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، اور جس نے قرض لیا وہ مر گیا اور اس نے ترکے میں کوئی مال نہیں چھوڑا، یا کسی فقیر پر قرض تھا تو اس نے اسے معاف کر دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جتنا ہلاک ہوا اس کی ساقط ہے اور جو باقی ہے اس کی واجب ہے، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ یعنی اگر اس میں سے کچھ ہلاک ہوا، کچھ بچا، اگرچہ یہ بچا ہوا مال نصاب کو نہ ہو، پھر بھی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ الرحمن مصارف زکوٰۃ کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، آپ تمام چیزیں سنتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اتنا تفصیل سے سمجھانے کے بعد بھی کوئی بات آپ میری نہ سمجھ پائیں، تو مجھے واٹس ایپ پہ اس سے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت ملنے پر میں جواب دوں گا۔ اور گزارش ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں اپنے عطیات پیش کریں تاکہ تنظیم سے دین و سنیت کا کام ہوتا رہے۔ تفصیل کے لیے میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820672770، 9820627670۔ بیرون ملک والے انڈیا کا کالنگ کوڈ +91 لگا لیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔